हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गरम मसाला पॉडकास्ट। तो हम लोग बात करेंगे डब्बा के नए व्लॉग के बारे में। तो डब्बा ने बताया कि उसके फादर का बर्थडे है और डिनर जैसा कि ये लोग हमेशा डिनर करते हैं 5 स्टार 7 स्टार होटल में जाकर। तो डिनर है, उसमें डब्बा नहीं गई। चलो ठीक है, डब्बा का समझ में आता है, लेकिन उसका हस्बैंड क्यों नहीं गया? मतलब हमेशा उसका कोई ना कोई बहाना होता है। जब भी उसके ससुराल का कुछ इवेंट होता है, वो मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि वो अपनी वाइफ को छोड़कर वो कभी भी अपने ससुराल वालों के साथ मिंगल नहीं करना चाहता है। वो हमेशा चाहता है कि उसकी बीवी आसपास रहे। तो वो तो जा सकता था ना कुछ देर के लिए। खुशामदीद जाने की ऐसी भी क्या जल्दी थी? और जिम जाना ज़्यादा ज़रूरी है या ससुर का बर्थडे? आई डोंट नो, ये कुछ थोड़ा अजीब है। ये गुटका जो है, या तो फिर ये है कि ये इसको नज़र मिलाने में थोड़ी शर्मिंदगी होती होगी। उसको लगता होगा कि मैं तो मेरी सच्चाई तो सारे लोग जान रहे हैं। अच्छा, और फिर नेक्स्ट क्लिप में हम देखते हैं कि नाजिया खाला, बेटी खाला, रिज़ा और सारा, वो सब 1 बजे रात में डब्बा के घर पे हाहा ही कर रहे हैं। मैं ये सोच रही थी कि ये लोग सोते कब होंगे? 1 बजे ये लोग इतने फ्रेश लग रहे हैं। ये कब सोते हैं, कब उठते हैं? बड़ा अजीब है इनका स्केड्यूल। इनको देख कर लगता है कि इनका कोई रूटीन नहीं है। कोई कभी भी सो रहा है, उठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है। अच्छा, डब्बा बोलती है 1 बज रहा है रात का फ्रेंड्स, और गुटकू जो है वो चले गए हैं खुशामदीद। भाई, ये कौन सा रेस्टोरेंट है जो 1 बजे खाना सर्व कर रहा है? 1 बजे खाना कौन खाता है? और ये 1 बजे क्या करने गया है? मुझे तो इनका कुछ समझ ही नहीं आता कि ये रेस्टोरेंट चल कैसे रहा है। इसका इतना ख़राब रिव्यूज़ है, हर लोग कंप्लेन करता है यहाँ का खाना इतना बेकार है। ये आखिर चल कैसे रहा है मुझे नहीं मालूम। या तो लोग सिर्फ इस बेसिस पे आते हैं कि डब्बा दिख जाए और गुटखा दिख जाए, और ताकि हम लोगों से पिक्चर्स वगैरह ले सके। शायद इसी बेसिस पे चल रहा है इसका रेस्टोरेंट। अच्छा, आप एक चीज़ नोटिस करो, इनके यहाँ जो भी इवेंट होता है, मतलब बर्थडे की बात कर रही हूँ मैं, जो भी जिसका भी बर्थडे होता है, ये लोग हमेशा 5 स्टार 7 स्टार होटल में जाकर खाना खाते हैं। भाई, आपका अपना रेस्टोरेंट है, ठीक है? आप वहाँ जाकर खाना क्यों नहीं खा रहे? आप लोगों को बोल रहे हो कि हमारे यहाँ के खाना खाओ, ये करो वो करो, लेकिन आप की जब बारी आती है, आप खुद उठकर दूसरे रेस्टोरेंट में जाकर खाना क्यों खा रहे हो? ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती है। फिर उसके बाद मुझे इतनी हंसी आई। गुटका कहता है डब्बा जो है वो हमारी बैकबोन है। हाँ भाई, हमें सबको पता है, मतलब पूरी दुनिया को पता है कि वो तुम्हारी बैकबोन है, वो तुम्हारी सब कुछ है। तो उसके लिए तुमने अपना शहर छोड़ दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, अपनी बहन को छोड़ दिया, अपना पूरा वजूद ख़त्म कर दिया। जाहिर है वो तुम्हारी बैकबोन है। उसने तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तुम क्या थे? तुम्हारी कोई औकात तो थी नहीं एक पैसा कमाने की। तुम्हें उसने हर चीज़ बिना किसी मेहनत के थाल में सजा कर दे दिया। तो जाहिर है कि वो तुम्हारी बैकबोन होगी। वो बैकबोन नहीं होगी तो कौन पड़ोसी होगा तुम्हारा बैकबोन? मतलब मुझे इतनी हंसी आई कि यार, ये क्या आदमी है? इसको कोई गैरत नहीं है, कुछ नहीं है, कोई शर्म नहीं है। मतलब ये आदमी 1 साल से मौदहा नहीं गया है, सोचो। इसके माँ बाप बेचारे इतने बूढ़े, वो हमेशा आते रहते हैं ट्रेन पे चढ़ चढ़ कर, लेकिन इस आदमी को कोई शर्म नहीं है। ये थार के चक्कर में ये पिछले 1 साल से मौदहा नहीं गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दोनों खाला जो हैं वो मिल कर के सनी के साथ बैठ कर के आई थिंक पंजीरी वगैरह बना रही हैं डब्बा के लिए। तो भाई चलो, बहुत अच्छी बात है कि आपको इतना ख्याल है, लेकिन कहने का मतलब ये कि इतनी पैम्परिंग भाभी के लिए क्यों नहीं हुई थी? वो भी तो बेचारी प्रेग्नेंट थी लास्ट ईयर। वो उसने, मुझे याद है, उसने खुद अपने लिए पंजीरी बनाया था। और उसका तो ये हाल हो गया था, उसके पैर इतने फूल गए थे। और मुझे याद है अम्मी जो थी, उन्होंने अपनी बहू का पैर देखा था, इतना फूला हुआ पैर था, लेकिन अम्मी को
اس کے پیر میں پائل دکھی لیکن پیر پھولا ہوا نہیں دکھا۔ اچھا آپ لوگوں نے پتہ نہیں یہ چیز نوٹس کیا ہے یا نہیں، آپ ایک چیز نوٹس کرنا، یہ گٹکا جو ہے اس کو کتنا اچھا لگتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے اس کو عورتوں کے بیچ میں ہا ہا ہی۔ یہ کیوں نہیں شعیب کے ساتھ یہ کیوں نہیں ہا ہا ہی کرتا ہے، کیوں نہیں یہ منگل ہوتا ہے، کیوں نہیں اس کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتا ہے؟ پتہ نہیں بھائی، مجھے تو ان کا کچھ الگ ہی سچویشن لگتا ہے، کیونکہ میں نے آج تک اس کو کبھی نہیں دیکھا۔ آئی تھنک وہ لاسٹ ایئر شاید محمد علی روڈ یہ لوگ گئے تھے ساتھ میں، اس کے علاوہ میں کبھی نہیں دیکھتی ہوں کہ یہ اور جناب جو ہیں وہ ایک ساتھ ہینگ آؤٹ کر رہے ہیں یا باہر جا رہے ہیں۔ یہ آپ کو زیادہ تر عورتوں میں گھرا ہوا دکھے گا، زیادہ تر یہ اس کا آئی تھنک اس کا زیادہ دل عورتوں کے بیچ میں ہی لگتا ہے، کیونکہ یہ بہت بہت کم انٹریکشن ہے اس کا جناب کے ساتھ۔ اور اس کا کیا ریزن ہے، آئی تھنک اس کا ریزن بھی ہم لوگ سب جانتے ہیں۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ جناب بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اپنے بہنوئی کو۔ اچھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈبہ کو جو ہے بہت اچانک سے پیمپرنگ کی کریونگ ہوتی ہے، اور ان کو فیل ہوتا ہے کہ ان کو مینیکیور چاہیے اور پیڈیکیور چاہیے، تو اپنی بہنوں سے وہ یہ سب کام کرا رہی ہوتی ہوں۔ میرا کہنا یہ ہے کہ بھائی اگر تمہیں یہ سب چاہیے، آج کل تو ہر چیز اتنی اچھی طریقے سے اویلیبل ہے، اب تو فون پہ اویلیبل ہے، آپ آرڈر کر دو، آپ کے گھر پہ پارلر کے لیے پارلر والی لیڈیز جو ہیں وہ آ جاتی ہیں، آپ کا مینیکیور پیڈیکیور فیشیل ہر چیز اب تو گھر پہ ہوتا ہے، تو آپ کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ تو یوں چٹکی بجا کے کسی کو بھی بلا سکتے ہو۔ تو آپ مطلب اپنی بہنوں کو آپ ان سب چیزوں میں آپ کیوں لگا رہے ہو؟ مطلب ٹھیک ہے، مانا کہ اب ان کا کوئی اسکول کالج نہیں ہے، ان کا ایگزام ہو چکا ہے یا ان کا رزلٹ آ چکا ہے، یہ دونوں ابھی بالکل ہی فری ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس طریقے کے کام میں اپنی بہنوں کو لگا دو۔ وہ جو رضا ہے وہ تمہارے پیر جو ہے وہ چھو رہی ہے، لائک یار اپنی چھوٹی بہنوں سے یہ سب کیوں کرا رہی ہو؟ تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے، تمہیں کیا کرنا ہے، بلا لو یار کسی کو، وہ تمہیں پروفیشنل ٹریٹمنٹ دے دے گا۔ اپنی بہنوں کو مطلب ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ اس عورت کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں کچھ ان یوزول کروں گی، میں کچھ عجیب کچھ ہٹ کے کچھ دکھاؤں گی آڈینس کو تو آڈینس خوش ہو جائے گی۔ اس عورت کے لیے ہر چیز کانٹینٹ ہے، ہر چیز، مطلب مجھے تو لگتا ہے کہ اس نے تو خیر ہر چیز دکھا رکھا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ اب یہ کسی کو باتھ روم میں نہاتے ہوئے بھی دکھا دے گی، وہ بھی بولے گی کہ اس کا یہ کانٹینٹ ہے۔ یا تو یہ جان بوجھ کر کرتی ہے بھابھی کو شیڈ کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ دیکھو تمہارا جب ٹائم تھا تو تمہیں کسی نے نہیں پوچھا، اور مجھے دیکھو میرے گھر والے میرے آگے پیچھے دن رات لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ میری ماں ہو، چاہے وہ میرا گٹکا ہو، چاہے وہ میری بہنیں ہوں، چاہے وہ میری خالہ ہو، ہر لوگ میری غلامی میں لگا ہوا ہے اور مجھے پوچھ رہا ہے اور میں یہ ہوں وہ ہوں۔ مجھے تو لگتا ہے یہ اپنی بھابھی کو دکھانے کے لیے کرتی ہے، کیونکہ بھابھی کا تو کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ بھابھی تو اس کے ولاگ سے ایسے غائب ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ ان کا جو ایکویژن ہے وہ اتنی بری طریقے سے چینج ہوا ہے کہ اب ایک ایک انسان کو وہ چیز دکھتی ہے۔ خیر اس کے جو بہت ہی بلائنڈ فالوورز ہیں انہیں نہیں دکھتی ہے، انہیں ہر چیز نارمل لگتی ہے، لیکن میں ان لوگوں کو پچھلے 4 سال سے دیکھ رہی ہوں، جب سے آئی تھنک پینڈیمک شروع ہوا ہے، تب جب سے اس کا فرسٹ ولاگ آیا ہے تب سے میں نے اس کو دیکھنا شروع کیا ہے، اور اس وقت کے اس کے ولاگ میں اور اس کی حرکتوں میں اور ابھی میں اور ان کی آپس کی ایکویژن میں آسمان اور زمین کا فرق ہے، اور یہ ڈفرینس بہت کلیئرلی دکھتا ہے اور سب کو دکھتا ہے۔ اور سب سے اسمارٹ اگر کوئی ہے تو وہ ہے ناجیہ خالہ اور ان کی بیٹی سارہ۔ یہ لوگ اچھا کرتے ہیں کہ یہاں نہیں رہتے ہیں، آتے ہیں سال میں ایک بار آتے ہیں، اپنا ہا ہا ہی کرتے ہیں، سامان بٹورتے ہیں اور نکل لیتے ہیں۔
کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ اتنا ٹاکسک ماحول ہے، کیونکہ یہ ڈبہ نے جو رضا کا حال کیا ہے وہی سارا کا بھی حال ہو جاتا۔ اگر سارا بھی یہاں پہ آ کے رہے اس کا بھی وہی حال ہو جائے گا، وہ بھی اس کے بھی وہی 40% 50% پہ ہی وہ اٹکی رہے گی، اور 2 بجے 3 بجے رات تک جاگ کر شالو آپی کے کام کرے گی، تو اس کا بھی حال وہی ہو جائے گا پتھٹک، اور اس کا بھی فیوچر جو ہے وہ تلنڈے میں چلا جائے گا۔ تو اس کے جو سارا کے جو فادر ہیں وہ بہت سمارٹ ہیں اور وہ بہت عقل والے ہیں، اور ایون اس کی ماں، اس کی جو مدر ہے ناجیہ خالہ، کافی عقل ہے۔ وہ صرف ہا 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 کرتی ہے کیمرے پہ، لیکن ان کو بہت عقل ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پہ میں یہ بھی بولوں گی کہ جو دوسری والی جو بہن ہے نا، بیٹی خالہ، ان کو اتنی عقل نہیں ہے، وہ بیچاری تھوڑی سیدھی سادی سی ہے، ان کو تھوڑا تھوڑا سا ہے، ان کو عقل کی کمی ہے، تو وہ ان کو اتنا سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن بہت تیز ہے ناجیہ خالہ۔ وہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں رہنے کا نہیں، گھر پہ رہو، سال میں ایک بار آؤ، سامان بٹورو اور بس نکل لو۔ اور سارا جو ہے وہ بھی بہت سمارٹ ہے، آتی ہے 1 مہینہ رہتی ہے، شالو آپی کرے گی، چاپلوسی کرے گی، اور پھر سامان بٹور کر ماں کے ساتھ نکل جائے گی۔ اچھا، رضا نے جو ناشتہ بنایا اور جو کافی شیک بنایا، میں اپریشیٹ کرتی ہوں اس کو، کہ اس کا جو یہ ٹیلنٹ ہے وہ بہت اچھا ہے۔ وہ ایک لگتا ہے دیکھ کر کہ وہ ایک بہت اچھی کوک ہے، اور اس کو شوق ہے ان سب چیزوں کا، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ انسان کو ہر ایک چیز کا کسی نہ کسی چیز کا پیشن ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے، اور یہ بہت اچھی بات ہے اس کی۔ یہ آگے چل کے اسے ایز اے کریئر وہ اگر چاہے تو کچھ بیکری یا کچھ کیفے اس طریقے کی چیزیں وہ کھول سکتی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن میں یہاں پہ یہ بولوں گی کہ ڈبہ کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ اس کا رضا کا اپنا ٹیلنٹ ہے، ڈبہ کا اس میں کوئی کریڈٹ نہیں ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات میں یہ بولوں گی کہ رضا کا بامبے آنے کا ایک پرپس تھا، جو ریحان کا پرپس تھا وہی سیم تھا، تو اس کے جو پرسنٹیج کم آتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اگر ڈبہ اگر اتنا زیادہ اسے بزی نہ رکھتی، تھوڑا اس کے اوپر دھیان دیتی، 2 3 بجے رات تک وہ نہ جگاتی، اسے اپنے کام نہ کراتی، اسے اور یہ کہتی کہ بھائی تم اپنے پڑھائی پہ زیادہ دھیان دو، کہ ایک ریزن کی وجہ سے تم ہم لوگ تمہیں لائے ہیں تاکہ تم کچھ بن جاؤ لائف میں، پڑھائی لکھائی بہت ضروری ہے۔ تو اگر وہ یہ سب شروع سے اگر وہ رضا کو بولتی تو شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے پرسنٹیج بیٹر ہوتے، رضا اور تھوڑا اچھا کر لیتی اکیڈمکلی۔ لیکن خیر، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ڈبہ نے تو خیر ڈبہ ہی بنا دیا ہے رضا کو، میں کیا ہی بولوں۔ اچھا، میں نے نا رقیہ جو ہے نا اس کی کزن جو مداحہ میں رہتی ہے، میں نے اس کا ولاگ دیکھا، اس میں وہ بول رہی ہے کہ لوگ مجھ سے بولتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں لوگوں کو آپ لاتے ہو، آپ اماں کو اور مہر کو آپ کیوں نہیں لاتے ہو ولاگ میں؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ لوگ آنا نہیں چاہتے میرے ولاگ میں، کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں لوگوں کو پیسہ دے کر اپنے ولاگ میں لے کر آؤں۔ تو یہ آپ سوچو کہ یہ کتنی بڑی بات اس نے ریویل کی ہے صبا کے بارے میں۔ یہ آئی ایم شیور کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کام جناب اور میڈم کرتی ہیں، یہ کام ڈبہ کرتی ہے فور شیور۔ تو آپ سوچو کہ یہ کتنی کننگ عورت ہے، مطلب اس کے لیے کانٹینٹ سب کچھ ہے، مطلب کانٹینٹ سے بڑھ کر آگے کچھ نہیں ہے اس کے لیے۔ اور کانٹینٹ کے لیے سوچو کہ کیسی فیملی ہے کہ اپنے گھر کے مطلب کسی فیملی ممبر کے ولاگ میں آنے کے لیے کوئی گھونس لے رہا ہے، مطلب تم سوچو کہ ان کا فیملی کا لیول کیا ہے، مطلب یہ کس نارمل فیملی میں ایسا ہوتا ہے۔ مطلب مجھے تو بالکل اندازہ نہیں تھا، لیکن جب رقیہ کے ولاگ میں اس نے یہ بات بولی تو مجھے تو بہت مطلب خیر عجیب تو نہیں لگا، مجھے ان لوگوں سے کچھ بہت اچھے کی امید تو نہیں ہے، لیکن ہاں مطلب
کیا ہی بولے انسان، جتنا گر سکتے ہیں اتنا گرنے کی باتیں ہوتی ہیں. تو خیر ان کی مرضی ہے بھائی، ان کی فیملی ہے تو کیا ہی بول سکتے ہیں. اماں خود بول چکی ہیں اپنے، انہوں نے مطلب اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ میں تو کبھی چمچ لاتی ہوں، میں تو کبھی پلیٹ لاتی ہوں. بتاؤ اس عمر میں اماں جو ہیں وہ چوریاں کر رہی ہیں اپنے ہی گھر میں. بتاؤ اپنے ہی رشتہ داروں کے گھر میں، کیسی فیملی ہے یہ. اور شاید مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہی ایک ریزن ہے کہ جناب نے اور میڈم نے اپنا پلہ کافی حد تک جھاڑ لیا ہے فیملی سے، اور تھوڑا سا سائیڈ تو ہو ہی گئے ہیں. یہ تو ہمیں صاف دکھ رہا ہے کہ جناب اتنا اب انوالو نہیں دکھتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ جتنا ایک زمانے میں وہ دکھتے تھے. اور صبا کا بھی اب وہ ایکویژن نہیں رہا ہے بھائی کے ساتھ جو ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا. ایوری تھنگ ہیز چینج. جب سے اس کی شادی ہوئی ہے، جب سے گٹکا اس فیملی میں آیا ہے، ایوری تھنگ ہیز چینج، اور یہ بہت ہی ویزیبل ہے اور یہ سب کو دکھتا ہے. تو چلیے آج کے لیے صرف اتنا ہی. آپ اپنے ویوز اور اپنے کامنٹ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کامنٹ سیکشن میں، اور مجھے بتائیے اگر میری بات سے آپ اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں جو بھی. اور میں آپ کو نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ملوں گی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے.